आपकी समातों की नज़र एक ऐसे शख्स को करने जा रहा हूँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है और वो किसी ने खूब कहा था, दर जवानी तौबा कदम शेवाए पैगम्बरी, और मैंने अपने बचपन से देखा जवानी और फिर अभी बुढ़ापे की सरहद पे खड़ा हूँ। अल्लाह पाक इनकी उम्र में, इनके लहने दाऊदी में, इनके इल्म में, हिल्म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें अता फरमाए, रवानी अता फरमाए। आपके और मेरे महबूब जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल नूरी साहब का सदर अंजुमन तुलबा इस्लाम पाकिस्तान, ये तारुफ मैं इसलिए करवाता हूँ कि जब लाइव जा रहा होता है तो किसी एक शख्स के कान में ये बात पड़ गई, किसी एक स्टूडेंट के, ATI के, उस वर्कर के, उस लीडर के, तो वो अपने महबूब लीडर का इस्तकबाल दूसरों से ये करवाते हुए कहेगा कि किबला डॉक्टर साहब जुमे वाले दिन भी ऑनलाइन आते हैं और फिर मंडे वाले दिन पीर मुबारक को भी, और इंशाअल्लाह रहमान हम ये माहिर सयाम आ रहा है तो इंशाअल्लाह रहमान डेली आपसे मुखातिब हुआ करेंगे। कोई वक्त ऐसा मुकर्रर करेंगे जिसमें आपके सवालात के जवाब भी और आपकी फरमाइशें भी किबला डॉक्टर साहब पूरी करेंगे, और एक आध नात मैं भी सुना दिया करूँगा। जनाब किबला डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी साहब आएंगे हम सब के दिलों के तार छेड़ने के लिए। उनकी आमद से कबल एक पुरजोर नारा लगा दें, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या इल्ही, नारे हैदरी, या इल्ही, हैदरी, या इल्ही, हैदरी, या इल्ही। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खालिक और मालिक की बेहद तारीफ हम सना और उसके प्यारे हबीब नूर मुजस्सम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुजूर दिल की गहराइयों से बड़ी ही आजिज़ी और मोहब्बत से हदिया दरूद और सलाम के बाद इंतहाई एहतराम के लायक इज़्ज़त माब आली मर्तबत मद्दाह रसूल जनाब सैयद आसिफ अली शाह साहब ज़हूरी मद्दुल आली और बहुत ही एहतराम के लायक मेरे अजीज़ों, दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों और वो तमाम दीनी, तंजीमी, यकीनी भाई और बहनें जो ऑनलाइन हमारे साथ हमारे शहर अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया से इस मिशन के जुमा के हमारे साथी, हमारी नमाज़ों के साथी, हमारे ज़िक्र के साथी और पाकिस्तान और यूरोप से और दीगर दूर व नज़दीक से जो भी हमारे अहले मोहब्बत हमारे साथ शरीक हैं, उन सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब शाह साहब नात पढ़ रहे थे और दिलों के तारों को छेड़ रहे थे। जब ये जनाब ज़हूरी की नात पढ़ रहे थे कि दिल मजबूरी पे रोता है, तो मुझे ख्याल आया कि वाकई वो उशाक
کہ جو صبح و شام مسجدوں میں حاضر ہوتے تھے ہائے اور وہ غلامان مصطفیٰ جو ہر وقت اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب بلاوا آئے اور کب ہم حرم نبوی کی طرف چلے اور طیبہ کعبہ مدینہ منورہ کی طرف ہم حاضر ہوں. اور اب یہ موجودہ وبائی صورتحال میں جب ہر شخص اپنے اپنی جگہ پہ محدود ہو کے رہ گیا ہے، مجبور ہو کے رہ گیا ہے، اس وجہ سے وہاں سے بھی ہم روک دیے گئے ہیں. تو اللہ کریم جلد یہ فراق کے لمحے، فراق کی گھڑیاں ختم فرمائے، آمین. ہجر کا یہ موسم ختم فرمائے اور پھر سے وصال کی رتیں وہ نمودار ہوں اور پھر سے مسجدیں آباد ہوں سجدوں سے اور تلاوت سے، ذکر سے اور مناجات سے. میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی جو آخری آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب کسی امر کا اللہ رب العزت فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ عالم خلق کی نہیں، عالم امر کی بات ہے. سبحان کیا اللہ. حسن انتخاب ہے. ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی چیز بنانے کے لیے اس کے اسباب چاہیے ہوتے ہیں، مگر وہ مالک الملک ایسا ہے اسے اسباب کی حاجت نہیں ہے، وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو مصیبت ہمیں آئی ہوئی ہے، اس کی اگلی آیت میں کہا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. سبحان اللہ. اور پاک ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، وہ نظر آنے والی چیز ہو یا نظر نہ آنے والی چیز ہو، کوئی بھی شے جو کائنات میں ہے وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ چاہے تو کوئی کسی شے کا جو نقصان کا پہلو ہے اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، وہ نہ چاہے تو وہ نقصان کا پہلو رکھتے ہوئے بھی وہ شے انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہر شے جس شے میں فائدہ کا پہلو ہے، جب تک وہ نہ چاہے وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اور جب وہ چاہے تو وہ فائدہ ہمیں میسر آ سکتا ہے. بے شک. وہ دوائیں ہم استعمال کرتے ہیں مگر جب تک وہ نہیں چاہتا تو وہ دوا اب بیماری کی جڑ تک نہیں پہنچتی ہے اور اس کو وہ شفا میں نہیں بدلتی ہے. اس لیے جب وہ چاہتا ہے وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے. بندہ مومن اور ایک کافر کی فکر میں اور سوچ میں یہی فرق ہے. جو ہیومن سائیکالوجی ہے، جو انسانی نفسیات ہے، اس کا اسلامی عقیدے کا ایک بہت بڑا ایک یہ فائدہ یہ ہے کہ مسلمان اور جو بلیور ہے، اہل ایمان ہے، وہ کیسی بھی مصیبت میں جب پھنس جاتا ہے تو وہ مصیبت اس کو پریشان نہیں کرتی ہے. جیسا کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مصیبت پر پریشان ہونا اس سے بڑی مصیبت ہے. مصیبت پر پریشان ہونا اس سے بڑی مصیبت ہے. تو اس وقت جو مصیبت آئی ہوئی ہے، جو کافر ہے، جو ایتھیسٹ ہے، اس کا تو نظریہ یہ ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. تو اس کے لیے تو اندھیر آ گیا نا، اس کے لیے تو جو پریشانی آئی تو اس نے تو اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گھٹا ٹوپ نے. اس کے لیے کوئی امید نہیں ہے. مگر جس کو اپنے رب پر یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا، ایک تو سے یہ یقین ہے کہ یہ جو مشکل آئی ہوئی ہے یہ اسی پروردگار کی طرف سے ہے اور وہی اس کو ٹالنے والا ہے، اور اس نے انشاءاللہ اس کو ٹال دینا ہے. تو میرے دوستو، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو سورہ یاسین کا جو آخری جو لفظ تھا نا، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، کہ سب نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. تو آئیے اس لوٹ جانے سے پہلے ہم ابھی اس کی طرف لوٹ جائیں. اس وقت تو سب نے لوٹنا ہے. جب اس کا فیصلہ آ جانا ہے، جب اس کا حکم آ جانا ہے، تو پھر تو دنیا سے چلنے کا وقت آ جائے گا. تو ہر آدمی سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا. پھر تو ساری ہر شے یہی چھوڑ کر کے یک بینی اور دو گوش ہمیں نکال دیا جائے گا یہاں سے، اور ہمیں کوئی اختیار نہیں ہوگا. مگر آج ہم لوٹتے ہیں اپنے مالک کی طرف، آج ہم پلٹتے ہیں اپنے مالک کی طرف، آج ہم مادیت سے روحانیت کی طرف لوٹتے ہیں، آج ہم غفلت سے بیداری کی طرف لوٹتے ہیں،
آج ہم گناہگاریوں سے نیکوکاری کی طرف لوٹتے ہیں. آج ہم بے نماز رہنے سے نمازی بننے کی طرف لوٹتے ہیں. آج ہم قرآن پاک سے غفلت کی چھوڑ کر کے قرآن پاک کی قرات کرنے کی طرف لوٹتے ہیں. آج ہم قرآن پاک کو پڑھنے کی طرف لوٹتے ہیں. آج ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی طرف لوٹتے ہیں. آج ہم قرآن پاک کی تفسیر کو جاننے کی طرف لوٹتے ہیں. اور آج ہم اپنے سیلف سینٹرڈ ہونے سے، ہم انٹروورٹ ہونے سے، ہم ایکسٹروورٹ ہونے کی طرف لوٹتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کے طرف گھومنے کی، اپنی ذات کا طواف کرنے کے بجائے ہم پروردگار نے جو ہمارے لیے جو رشتے بنائے ہیں، جو ناطے بنائے ہیں، جو عزیزداریاں بنائی ہیں، ہم ان کا خیال کرنے کی طرف لوٹتے ہیں. تو میرے دوستو، آج یہ جو دنیا میں اس وقت مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ انسان کا اپنا ہی کیا دھرا ہے. ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات بنائی تھی، یہ اگرچہ انسان کے لیے بنائی ہے. یہ زمین کو ہمارا مستقر اس نے بنایا تھا، ہمیں جنتوں سے نکال کے اس جنت ارضی بھی اس نے آباد کیا تھا. یہ جو بابا فرید نے فرمایا تھا نا کہ فریدہ خاک نہ نندیے خاکو جیڑ نہ کو، فریدہ خاک نہ نندیے خاکو جیڑ نہ کو، اور جیندیاں پیرا ہیٹھ تے مویا اوپر ہو. یہ خاک جو ہے اس کی بھی برائی نہ کرو کہ جب تک تم زندہ ہوتے ہو تو یہ تمہارے پاؤں کے نیچے بچھی رہتی ہے، اور جب تم مر جاتے ہو تو تمہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، وہ تمہارے اوپر ہی آ جاتی ہے. تو انسان جو ہے یہ زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، اور پھر فرمایا کہ اس میں جو کچھ بنایا وہ انسان کے لیے بنایا. اس زمین پہ اس نے یہ چرند پرند، یہ نظارے، یہ درخت، یہ بہتے دریا، یہ گنگناتے چشمے، اور یہ اٹکیلیاں بھرتے ہرن، اور یہ جانور، اور یہ آسمان سے روشنی کے بھر کے ڈول اڈھیلتا ہوا یہ سورج، اور راتوں کو چمکاتا ہوا یہ چاند، یہ سارے، اور یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے، یہ ہر شے اس نے انسان کے لیے بنائی ہے. مگر انسان نے کیا کیا؟ انسان نے درختوں کو کاٹ کر کے جنگلوں کو ختم کرنا شروع کر دیا. انسان نے زرخیز زمینوں پر اپنے ہائی رائز بلڈنگیں بنانا شروع کر دی. اس نے انسان نے سمندر کے پانی کو کم کرنا شروع کر دیا. اس نے سمندر کے پانی، سمندری مخلوق کی جو خوراک تھی اس کو آلودہ کرنا شروع کر دیا، اور اس نے فطرت کے ساتھ ایک جنگ اس نے چھیڑ دی. میں جب ایف ایس سی میں پڑھتا تھا، عسکر مال کالج راولپنڈی میں، تو اسلام آباد سے ہم آتے تھے، اور پشاور موڑ ابھی نیا بن رہا تھا، کوئی دور کوئی گھر بن رہا تھا. تو نڈالا اور پنڈوڑا یہ دو گاؤں آتے تھے راستے میں، جہاں اب سارے آبادیاں بن گئی ہیں. اسلام آباد کی H8 سیکٹر، H9 سیکٹر وہاں بن گیا ہے. تو وہاں تعمیراتی کام جاری تھا، وہ درخت کاٹتے تھے. تو میں اپنے دوستوں سے زیادہ کہتا تھا کہ میں کسی درخت کو جب کٹتا ہوا دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ آرا میرے سینے پہ چل رہا ہے، یہ مجھے کاٹ رہے ہیں. انسان کا درخت کو نہیں کاٹ رہا ہوتا، یہ اپنے وجود کو کاٹ رہا ہوتا ہے. درختوں کو، جنگلات کو جو ہم نے کاٹا ہے، اور ہم نے جو دریاؤں کو جو ہم نے اس کی آلودہ کیا ہے، اس کے پانیوں کو، ہواؤں میں اس قدر پولوشن، ایئر پولوشن ہم نے پیدا کر دی ہے اپنی چیزیں تخلیق کر کے. تو یہ ظہر الفساد فی البر والبحر، ہم نے بحر و بر میں فساد کر دیا ہے. کہ یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو ذرا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے، تاکہ وہ پھر جب اس کو مزہ چکھیں، وہ جب ان کو پتہ چلے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس سے ہم نے کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے، تو اللہم یرجعون، کہ پھر وہ لوٹیں اپنے مالک کی طرف، اور پھر انہیں خیال آئے. تو آج کی جو ابتلا اور آزمائش کا جو دور آیا ہوا ہے، اس میں ہمیں اس طرف لوٹنا چاہیے. اور یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، اور جو کوارنٹائن کا جو دور شروع ہو گیا ہے، اور آئسولیشن کا دور شروع ہو گیا ہے، اس سے گھبرائے نہیں، اس سے گھبرائے نہیں. جب تنہائی ہو تو تنہائی ہمیشہ تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتی ہے. اگر تنہائی غار حرا کی ہو تو وہ رب کی طرف سے پیار کا سندیسہ سبحان اللہ. اگر تنہائی غار حرا کی ہو تو وہ رب کے انوار و تجلیات لے کے اترتی ہے. اور اگر تنہائی غار ثور کی ہو تو وہ صدیق اکبر کی از کے لیے عظمتوں کا پیغام لے کے اترتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے اس آئسولیشن کے دور میں ہم صرف آئسولیٹ اس طرح نہ ہو کہ ہمیں خطرہ ہے جراثیم لگ جانے کا، ہمیں یہ تو خطرہ ہے ہی،
اور اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آئیے ہم اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بناتے ہیں، ہم اپنی تنہائیوں کو معرفت سے اجالتے ہیں، ہم اپنی تنہائیوں کو روحانیت سے آباد کرتے ہیں، ہم اپنی تنہائیوں کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے آباد کرتے ہیں اور کٹتے ہیں، وَتَبَتَّلَ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا کے مزے لیتے ہیں، وَتَبَتَّلَ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا کے مزے لیتے ہیں کہ ہر ایک سے کٹ جاؤ۔ جب قدرت نے ہمیں ہر ایک سے کاٹ دیا ہے اور ہماری جان کے جانے کے اندیشے نے ہمیں اپنے گھروں میں مقید کر دیا ہے، تو آؤ اپنے دلوں کے آنگن میں آئسولیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی روحوں کو اپنے من کے آنگن میں مقید کرتے ہیں اور اپنی روح کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے مالک کے ساتھ تنہا کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں تاکہ لعلہم یرجعون کا مزہ لیں کہ ہم لوٹ، اے مالک ہم تیری طرف لوٹ آئے ہیں، اے مالک ہم پریشان ہو گئے تھے، اے مالک ہم پریشان ہو گئے تھے۔ وَإِذَا ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد ہے، ان کا یہ کلمہ یاد ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہی مجھے کھانا دیتا ہے۔ مولا کریم، لوگ تو پریشان ہیں، اس معیشت کو کیا ہونے جا رہا ہے، یہ معاش کو کیا ہونے جا رہا ہے، دنیا کی فائنینسنگ کو کیا ہونے جا رہا ہے، دنیا کی اکانومی کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ میرے مالک، ہماری امیدیں تیری ذات پہ ہے، تو ہمارا روزی رساں ہے، تو کل ہم جس نے کل روزی دی تھی کل بھی تو نے روزی دینی ہے، تو ہم یقین کے ساتھ تیرے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرا آپ سے اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوں، ہم نماز کی طرف پھر بڑھ جائیں گے کہ اس پریشانی کے دور میں ایک تو میرا یہ بار یہ میسج آپ سے یہی ہے کہ پریشان ہونا چھوڑ دیجئے اور پینک ہونا چھوڑ دیجئے، گھبراہٹ کو اپنے آپ سے دور کر دیجئے اور اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کے حبیب پاک کی مشکلات کو یاد کیجئے، شاب ابی طالب کو یاد کیجئے، غار ہرا کو یاد کیجئے، غار ثور کو یاد کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشکلات اٹھائیں ان کو یاد کیجئے، اور پھر ہماری یہ مشکل تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تو رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ جتنا ہمارا تعلق اپنے پروردگار سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنی یہ پریشانی کم ہوتی چلی جائے گی۔ کسی بزرگ نے ایک بڑی پردے کی بات کہی تھی کہ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مصیبت بہت بڑی ہے، اپنی مصیبت کو یہ بتاؤ کہ تمہارا رب بہت سبحان اللہ، اپنے رب کو نہ یہ بتاؤ کہ تمہاری مصیبت بہت بڑی ہے، اپنی مصیبت کو یہ بتاؤ کہ تمہارا پروردگار بہت بڑا ہے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ یہ ایک چھوٹا سا جرثومہ جسے کرونا کہتے ہی اس لیے ہے کہ کراؤن کی طرح اس کا سر، اس کو جو دیکھا گیا ہے مائکروسکوپ کے ذریعے تو کراؤن کی طرح ہے۔ تو یہ کیسی طاقت ہے جس نے بڑی بڑی طاقتوں کے سر کو سربسجود کر دیا ہے، جس نے ٹیکنالوجی کی انتہا کو اپنے سامنے پچھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ ہم جس کو چاہیں گے ہم اس کو گرا دیں گے۔ پروردگار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے تو آپ نے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ سے پوچھیں کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا فقیر نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے جبریل، میرے پروردگار کو میرا پیغام دے کہ میں فقیر نبی بننا چاہتا ہوں، میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا۔ اگر آپ یہ آپ کا فقر جو ہے اختیار کا سودا تھا، یہ بھوکے اور پیاسے رہنا اور کئی دن تک فاقوں سے گزارنا اور کئی دن گھر میں چولہا نہ جلنا، یہ اختیار کا سودا تھا، یہ مجبوری کا سودا نہیں تھا۔ دنیا کے بھوکے پیاسے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھوک اور پیاس یہ مجبوری کا یہ حادثہ ہوتا ہے، مگر میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اختیار کا سودا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ ورنہ آپ نے کہا تھا عائشہ، میرے رب نے مجھے فرمایا ہے اگر میں چاہوں تو اللہ کریم ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دے میرے۔ سبحان اللہ۔ مگر آپ نے چاہا نہیں کہ میرے پاس سونا ہو، آپ نے کہا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مسکینوں میں زندہ رہوں، میں مسکینوں میں رہوں، اور میرا وقت آخر مسکینوں کے ساتھ آئے، اور میرا حشر بھی کل مسکینوں کے ساتھ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے، اور نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ رب العزت بھی کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، میں جو مظلوم ہیں میں ان کے ساتھ ہوں،
اور وہ اسی لیے کہا گیا نا کہ مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے. مظلوم کی جو آہ ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے. نہ جانے کس غریب کی یہ آہ آسمان سے ٹکرائی ہے. کشمیر کی کس ماں کی اپنے بچے کی لاش سے لپٹ کر روتی ہوئی آہ نے آسمان کی زنجیر کو ہلا دیا ہے. جانے شام کے کس بچے کی آہ جو ہے وہ رب تک پہنچی ہے. جانے برما کے کس ذبح ہوتے ہوئے بچے کی آواز جو ہے وہ آسمان سے ٹکرائی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کہ یہ جو فساد برپا ہوا ہے تو اللہ کریم ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے اور وہ پھر وہ ہلاتا ہے سب کو. تو اس وقت جو معاملہ ہوا ہے میرے دوستو، مجھے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، آپ کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے. چھوٹے ملکوں کو اپنے سسٹم کو دیکھنا ہے. کون سا ملک ایسا ہے، کوئی چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو، جس کے حکمران انصاف کے ساتھ غریبوں سے معاملہ کر رہے ہیں؟ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. اے دنیا کے ممالک کے بادشاہو، اے دنیا کے ممالک کے حکمرانوں، سنو کہ تم نے دنیا کو انصاف نہیں دیا، تم نے اپنے محکوموں کے ساتھ انصاف سے معاملہ نہیں کیا. پھر جو حکم الحاکمین ہے اس کی صدا گونج رہی ہے لمن الملک اليوم. جو صدا قیامت کو گونجنی تھی، کیا وہ مشرق سے مغرب تک آج ہی نہیں گونج رہی ہے؟ لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج اسی حکم الحاکمین کی بادشاہی ہے. سبحان اللہ. ایک نظر وہ بادشاہ جس نے نمرود جیسے بادشاہ کو ایک چھوٹے سے مچھر سے جس نے اس کو مروا دیا تھا، وہ بادشاہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ جس نے ایک مہاجرین کی ایک جماعت جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی، ان کے سامنے فرعون کو نیست و نابود کروا دیا تھا. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج ضرورت ہمیں اس بات کی ہے. یہ ہمیں اسپرچولائز کرنے کے لیے یہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اپنے کریٹر سے، ہمیں دوبارہ اس ڈسکنیکٹ کو ختم کر کے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پھر اپنا رابطہ، یہ جو عدم رابطہ، جو سماجی فاصلے تو ہیں مگر یہ سماجی فاصلے ہمیں الوہی رابطے عطا کرنے کے لیے عطا ہو رہے ہیں. جو سماجی فاصلہ ہے یہ ہمارا روحانی رابطہ بحال کرنے کے لیے ہے. اگرچہ یہ سوشل ڈسٹینس ہے مگر یہ اسپرچل، یہ کانٹیکٹ کے لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ ہمارا رابطہ دوبارہ کنیکٹ ہو جائے. یہ ڈسٹینسنگ اس لیے کی گئی ہے کہ ہم پھر سے کنیکٹ ہو جائے اپنے پروردگار کے ساتھ. تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا. نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ آگے انشاءاللہ ماہ رمضان آ رہا ہے، تو ماہ رمضان کے لیے آپ ابھی سے تیاری کر لیں. مسجدوں کی مجبوری تو ہمارے ساتھ رہے گی، تراویح کے محبت بھرے نغموں سے تو ہم دور رہیں گے، تراویح کے روحانی اجتماعات سے تو ہمیں دور رہنا پڑے گا. مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر گھر کو، جیسے میں نے پہلے آپ کو یہ جملہ دیا تھا کہ اپنے گھروں کو مسجدوں میں بدل دیجئے. ہر مومن کا گھر مسجد بن جائے. اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کو چومنے سے تو اللہ نے ساری روئے زمین کو مسجد بنایا ہوا ہے. آپ کی حدیث میں آ گیا کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. جب ساری زمین مسجد ہے تو سرکار کو یاد کی، یا رسول اللہ آپ کے لیے ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا تھا، ذرا قدم رنجا فرمائے نا میرے گھر میں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ اس رمضان میں ہم مسجدوں میں چراغاں کرنے سے رک گئے ہیں، تو ہمارے گھروں میں اپنے قدوم ناز کو لائیے اور ہمارے گھر میں چراغاں فرما دیجیے. یہ اس لیے ہوگا، اس طرح ہوگا کہ اپنے ہر گھر میں قرآن ایک کونا مقرر کر لیجئے، کمرہ مقرر کر لیجئے، ایک ٹائم مقرر کر لیجئے، اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیے. اور یہ بھی حسن ہے اسلام کا کہ اس میں آپ کو کسی پریس ہوڈ کی ضرورت اس طرح نہیں ہے کہ ایک درمیان مڈل مین چاہیے آپ کو رب سے ملانے کے لیے. آپ کو اگر امام نہیں بھی ہے تو ہر گھر کا سربراہ امام بن سکتا ہے. وہ امام ہو، اس کی بیوی بچے ہوں، اور یہ جماعت بن گئی آپ کی. اپنے گھر میں جماعت کیجیے آپ، اور 5 ٹائم اذان کے ساتھ آپ جماعتیں کیجیے، نمازیں کیجیے. اور اپنے قرآن پاک تفسیریں اب تو ہر زبان میں لکھی مل جاتی ہیں، انگلش ٹرانسلیشن مل جاتی ہے، کمیونٹی انگلش کی کمیونٹی. آپ ایک ٹائم ٹیبل بنائیے کہ اس مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ سب گھر والوں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لینا ہے، کسی بھی زبان میں آپ پڑھیں.
کوشش کیجئے کہ سورہ بقرہ کی تفسیر آپ پڑھ لیں، سورہ یاسین کی تفسیر آپ پڑھ لیں، سورہ کہف کی تفسیر آپ پڑھ لیں، سورہ حجرات کی تفسیر آپ پڑھ لیں، سورہ قیامہ کی تفسیر آپ پڑھ لیں، آخری اس پارے کی ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ آپ ان میں سے جتنی یاد کر سکتے ہیں یاد کر لیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پیس مشن کی طرف سے، پیس ہاؤس مسجد کی طرف سے ہر روز صبح و شام ٹرانسمیشن ہم اپنی کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شاہ صاحب ہمارے پاس رکے ہوئے ہیں، اور یہ ویسے بڑے مصروف آدمی ہیں. پاکستان میں مختلف چینلز پہ ان کو جانا ہوتا ہے، تو کال کر کے وہ چینل والے بھی ان کو رابطہ کریں گے. ہم یہاں سے بھی انشاءاللہ ان کے جو جاننے والے ہیں، جو ان کے مشتاق ہیں، ان تک ان کی بات کو پہنچائیں گے، اور یہاں ہمارے بھی جو احباب ان سے مربوط ہوئے ہیں ان سب کو مستفید کرنے کی کوشش کریں گے. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ رمضان شریف میں آپ رابطے میں رہیے، اور پیس ہاؤس مسجد کے لیے آپ دعا بھی کیجیے. اور اس کے لیے رمضان شریف میں پہلے بھی کوئی ہم فنڈ ریزر نہیں کر سکے ہیں، تو آپ اپنے آن لائن ہی ہمارے ساتھ رابطہ کر کے جو بھی اس فنڈ کو جتنا ہم بڑھا سکتے ہیں اس کو بڑھاتے رہیں گے، تاکہ ہم اس اپنے مشن کو کامیاب کر سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.